आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नवाज शरीफ से मैंने 34 साल जो कुछ मेरे दिल ने कहा उन्हें मशवरा दिया। मेरे लिए वफादारी ये नहीं है कि आप हाथ बांध के जो आपका लीडर कहे उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, ये मुनाफकत है। आपको ये वादा करूं कि ये इलेक्शन हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, ये हमने इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन जीतेंगे तो कोई चीज तब्दीली लेके आएंगे। ध्यानदारी से आपको कहता मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो जहीन कादिया कह रहा है हमजा शरीफ 10-10 करोड़ रुपया लेता है टिकट देने का, कोई कहे कि इमरान खान को 1 रुपया किसी ने दिया टिकट के लिए। हमें जवाब देगी औरत कि इसने हमारी क्यों निकालेगा? नहीं आपको कोई हाल नहीं, हमारी औरत को क्या बनाएगा? सियासत का कंपटीशन हो सकता है ना, जो बंदा खेल में ही नहीं है, जो बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, जो जिसका खेल में ही कोई जिक्र नहीं है, मैं उसे झगड़ा लगाऊं मैं पागल हूँ। अहम चीज़ है पार्टी, हमारे लिए अफराद ज़ात अहमियत नहीं रखती, और अगर कोई सिर्फ अपनी ज़ात की सियासत करेगा तो हमारी पार्टी में जगह नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, चौधरी निसार नून लीग के पुराने और नजरियाती कारकुन, और पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि वो पार्टी से नाला नजर आते हैं। यहाँ तक कि मियाँ साहब के मुश्किल तरीन वक्त में भी उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगावत का अलम बुलंद करते उनके बयानात को उन्होंने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल ही डिनाई कर दिया। और इसके अलावा कुछ खबरें ये भी आई हैं कि शायद नून लीग के उनके साथ कुछ मामला तय हो गए, और आज ये खबर हमें मौसूल हुई है कि नून लीग ने उनके मुकाबले में कोई भी कैंडिडेट ना लाने का जो है वो फैसला किया है। ये मामला है क्या, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि 32 दिन बाद होने वाले जनरल इलेक्शन 2018 के लिए तमाम सियासी जमातों का अपने उम्मीदवारों को टिकट्स जारी करने का सिलसिला जारी है। लाहौर की अगर 14 विफाकी सीटों की बात की जाए तो उस पर हमें नून लीग की तरफ से एज यूजुअल ख़ानदानी सियासत की जो रिवायत है वो बरकरार होती हुई दिखाई देती है। हल्का यानी 132 से शहबाज शरीफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, और 127 से मरियम नवाज़, और 124 से हमजा शहबाज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। कुछ उम्मीदवारों के हल्के भी तब्दील किए गए हैं, उसकी वजूहात क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे टिकटों की तनाज़ी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनमें दोनों पार्टीज़ में उम्मीदवार जो हैं वो क़यादत से नाला और बागी होते हुए दिखाई देते हैं। बगावत की एक बड़ी मिसाल हमने देखी ज़ईम कादरी की सूरत में, उसके बाद बिलाल यासीन भी हमें शिकवा करते हुए नजर आए। रज़ा अली गिलानी की तरफ से भी शिकवा किया गया है, वो भी नाला है पार्टी से। और चौधरी अब्दुल गफूर हैं, एक्स साबिक वज़ीर हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस तरह से और भी बड़ी एग्जाम्पल्स अब सामने आ रही हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो इसी तरह से एक भूंचाल आया हुआ है पार्टी टिकट्स को लेकर, और धड़ेबंदी भी खुलकर सामने आ रही है, जैसे कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी में धड़ेबंदी है। मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगी। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है इरशाद अहमद आरिफ साहब, लाहौर स्टूडियो में। सर वेलकम करती हूँ आपको अपने प्रोग्राम में। और ज़िया शाहिद साहब हमारे साथ हैं, सीनियर तजियाकार हैं। आप सर, आपको भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। डॉक्टर दानिश साहब एंकर पर्सन हैं, आप सीनियर तजियाकार हैं, सर आपको भी वेलकम करती हूँ। शाह साहब फरमाइएगा, क्या मौमा बना हुआ है? अभी हम देख रहे थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और लग रहा था कि आज शायद कोई अहम बात होगी, लेकिन पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तरह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हम कुछ भी अखज़ नहीं कर सके। ना तो वो खुलकर बगावत कर रहे हैं, ना खुलकर हिमायत कर रहे हैं, ना नाराज़गी का इजहार है, और ना ही सुलह की कोई बात हो रही। क्या मिस्टर एक्स बने हुए हैं? देखिए, निसार अली खान साहब के बारे में मेरी तो इब्तदा से राय ये है कि वो बस मिस कर चुके हैं। उनको एक कुदरत ने मौका दिया कि अगर वो अपने बलबूते पर सियासत करना चाहें, नवाज शरीफ साहब के कंधे इस्तेमाल न करें, तो उनको मौका कुदरत ने जो दिया था वो उन्होंने ज़ाय कर दिया। वो अभी तक डामाडोल हैं। उनका एक कदम एक नवाज शरीफ की कश्ती में है, दूसरा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और तीसरा वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब उन्हें वापस बुला लें। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर बात है कि आदमी का फिर यही रवैया होता है कि आप उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो शुरू तो ऐसे होती है कि बस आज वो फ़ैसला करने लगे हैं कि जनाब मेरा मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं,
میرا نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں. میں ملک کی خاطر, قوم کی خاطر, جمہوریت کی خاطر, اصولوں کی خاطر الگ ہو رہا ہوں. لیکن آخر میں جب وہ پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بیسیکلی عرضی ڈال رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آپ خام خواہ مجھ سے ناراض ہیں, میں نے کوئی بغاوت تو نہیں کی, میں نے کوئی گستاخی تو نہیں کی, میں نے تو تعلقات نبھائے ہیں, میں نے اگر کبھی کوئی کڑوی کو سیلی بات کر دی تو آپ معاف کر دیں, دل بڑا کریں, میں نے کوئی ایسی کیا بات کی, وہ تو میں آپ کے فائدے کے لیے کر رہا تھا. جب کل انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے نواز شریف نے مجیب الرحمان کو, شیخ مجیب الرحمان کو, غدار وطن شیخ مجیب الرحمان کو جب محب وطن کہا تو میں خاموش رہا. جب ختم نبوت کے ایشو پر مسلم لیگ نے اتنا بڑا بلنڈر کیا تو میں خاموش رہا. جب ایک نااہل سیاستدان کو پارٹی کا سربراہ بنانے کے لیے, دوبارہ پارٹی پر مسلط کرنے کے لیے ایک غیر آئینی قانون سازی کی گئی, میں نے تو اس کے حق میں ووٹ دیا. جب قوم کو جو ہے ایک ایسا بجٹ مسلط کیا گیا جس کے نتیجے میں مہنگائی کا طوفان بڑھا ہے, اکانومی ہماری تباہ ہو گئی ہے, 105 روپے یا 7 روپے کا جو ڈالر تھا وہ 124 روپے پہ چلا گیا ہے. اس وقت بھی اس بجٹ کے حق میں میں نے ووٹ دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جناب نثار علی خان صاحب کو کوئی اختلاف نہیں ہے, بلکہ نواز شریف صاحب جو ناراض ہیں وہ ناراضگی دور کرنے کے لیے منت ترلا کر رہے ہیں. اور لیکن اب آج کی جو خبر چل رہی ہے چینلز پر کہ جناب ان کو ٹکٹ شاید دے دیا جائے یا ٹکٹ تو نہ دیا جائے لیکن ان کے مقابلے میں بندہ کھڑا نہ کیا, اگر تو فیصلہ کرنا ہوا میاں نواز شریف کو اور مریم نواز صاحبہ کو, تو ان کو ٹکٹ بھی اگر مل گیا, شہباز شریف صاحب نے ضد کر کے دے دیا, یا ان کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہ کیا گیا, تب بھی نواز شریف صاحب کی جو سرشت ہے ان کی پوری کوشش ہوگی, وہ وسائل خرچ کریں گے, اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے, وہ حلقے میں اپنے کارکنوں کو متحرک کریں گے اور ایک دفعہ جناب نثار علی خان کو ہرانے کی کوشش کریں گے. وہ ہروا پاتے ہیں یعنی یہ الگ ایشو ہے, لیکن وہ ضرور کوشش کریں گے. ماضی میں ایسے لوگ جو مسلم لیگ کے ٹکٹ ہولڈر تھے یا آئی جے کے زمانے میں آئی جے کے ٹکٹ ہولڈر تھے, نواز شریف صاحب ان کو نہیں پسند کرتے تھے, کسی مجبوری کے تحت, کسی سفارش پر, کسی دباؤ پر ٹکٹ دے دیا, لیکن آزاد امیدوار سے اس شخص کو ہرا کے یا مخالف امیدوار سے اس کو ہرا کے چھوڑا. یہ ان کا مزاج ہے. تو خوش فہمی اگر ابھی بھی باقی ہے نثار علی خان صاحب کو تو وہ اس میں مبتلا رہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ میں ان کا کوئی فیوچر ہے, اور اگر وہ اپنے بل بوتے پر الیکشن جیت سکتے ہیں تو وہ ضرور جیتیں, لیکن یہ توقع نہ کریں کہ مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب ان کو جیتنے دیں گے. ان کی حتی المقدور یہی کوشش ہوگی. لیکن ایک شخص جس کی شہرت اصول پسند آدمی کی ہے, وہ اتنا بے اصولی کیوں کر رہا ہے, کس بنیاد پر خاموش ہے اور کیوں منت ترلا کر رہا ہے؟ بھئی آپ کوئی تو عزت نفس کا, عزت کا مظاہرہ کریں. افیلیشن اتنی ہو کہ وہ چھوڑنا نہ چاہ رہے ہوں. ٹھیک ہے. ضیاء شاہی صاحب فرمائیے گا کہ ابھی چودھری نثار چونکہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کسی ٹکٹ کا محتاج نہیں ہوں, اور اب سے کچھ دیر پہلے کسی میڈیا چینل پر بات کرتے ہوئے پرویز رشید یہ کہہ رہے تھے کہ نہ تو انہوں نے ٹکٹ مانگا ہے اور انہوں نے ٹکٹ نہیں مانگا تو ان کو ٹکٹ کیسے دے سکتے ہیں. اور ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پرویز رشید سے بات کریں گے اور ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ان کو ٹکٹ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. یہ تو پھر ٹکٹ نہ دینے والی باتیں ہوئی نا. دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی ارشاد عارف صاحب نے بات کی ہے, اور یہاں یہ بھی کہا گیا, خود انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے چودھری نثار نے کہ وہ 34 سال سے نظریاتی. مجھے اس لفظ پہ بڑا شدت سے اعتراض ہے. چودھری نثار علی کبھی کوئی نظریاتی آدمی نہیں تھے. وہ چوروں کے ٹولے میں شامل تھے, ہر چوری میں وہ شریک تھے. جناب پاناما لیکس کا مسئلہ آیا وہ بالکل خاموش رہے. جب احتساب بینچ پہ نواز شریف صاحب پر الزامات لگے وہ بالکل خاموش رہے. جب ان پہ منی لانڈرنگ کے الزامات لگے وہ خاموش رہے. جب ڈان لیکس کا معاملہ آیا تو یہ حضرت صاحب خود, میں سی پی این ای کے صدر کی حیثیت سے وہاں سارے سینئر لوگوں کو, عارف صاحب کو اور باقی لوگوں کو ساتھ لے کے جاتا رہا ہوں ان کے پاس, اور یہ بلاتے رہے ہیں. یہ اس کمیٹی کے, انکوائری کمیٹی کے سربراہ تھے. ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہ پاکستان سے تھی نہ افواج پاکستان سے تھی. ان کو کیا اعتراض تھا
فواد حسن فواد نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ یہ تو میرا استحقاق تھا کہ وزیر داخلہ نے اعلان کرنا تھا۔ اچھا، اسی قسم کے ان کے اعتراضات تھے کہ مریم نواز کیوں آ گئی ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ میں تو بہت بڑا کھڑپینچ لیڈر ہوں، ان کی شکایت شروع ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی واپسی پر پرویز رشید اور خواجہ صاحب ہمارے دوست سیالکوٹ سے، وہ بہت ایکٹیو ہو گئے اور ان کو نظر انداز کیا گیا، حالانکہ یہ لیڈر آف اپوزیشن رہے تھے۔ اس وقت سے یہ الگ رہتے تھے اور رسے ہوئے رہتے تھے، لیکن کوئی نظریاتی آدمی نہیں ہے یہ، اور ہر وقت ہر قسم کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اسی جماعت کے انہی لیڈروں کے جوتے صاف کرنے لگتے ہیں۔ ان سے زیادہ مطلب پرست، پاکستان دشمن اور لوگوں کو چکر دینے والا اور لوگوں کو دھوکہ دینے والا شخص میں بڑی ان کی عزت کرتا تھا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، فرمائیے گا، پہلے میاں نواز شریف سے تحفظات تھے چودھری نثار صاحب کو، پھر شہباز شریف سے بھی ہو گئے، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا مریم نواز کو تو وہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں کسی بھی عہدے پر، تو ان کو مسئلہ ہے کیا؟ اور مسلم لیگ نون کو وہ کہتے ہیں کہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا اور مجھے مسلم لیگ نون سے کوئی ایشو نہیں ہے، پھر تحفظات ہیں کیا، مسائل ہیں کیا چودھری نثار کے اصل میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میرے دو سینئر حضرات یہاں بیٹھے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں، میں نے یہ میڈیا میں کام کیا ہے یا سیاست بھی کی ہے میں نے، دیکھیں چودھری نثار صاحب 35 سال سے زیادہ رفاقت میں ہیں مسلم لیگ نون سے اور نواز شریف صاحب، اور ہمیشہ مسلم لیگ نون میں ان کی پوزیشنز بہت ہی اسٹرانگ اور بہت اہمیت کے حامل رہی ہے۔ اچھا، اب جو پچھلے دنوں کافی ایسے ایشوز آئے جس کے اوپر ان کے پہلے بھی اختلافات قیادت سے ہوتے رہے اور اس دفعہ ذرا شدید اختلافات ہو گئے۔ اچھا، ایک بات یہاں میں واضح ضرور کرتا چلوں کہ چودھری نثار کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ چودھری نثار اگر کسی بھی پارٹی کی طرف اشارہ کریں تو ان کو 1 نہیں 2 نہیں 5 ٹکٹ مل جائے گا، بہت اہم عہدہ مل جائے گا اور بہت بڑی سپورٹ مل جائے گی، تو اس لیے ٹکٹ ان کا مسئلہ نہیں ہے، عہدہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو ان کا سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے، 2-3 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سے ان کی رفاقت بہت بڑی ہے، اور دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر مسلم لیگ نون میں اگر یہ چیز کہیں ڈسکس کی جائے میرٹ پہ کہ اگر ماروثی سیاست نہ ہو، رشتہ داری کی سیاست نہ ہو، اور میرٹ کے اوپر سینئر ترین اراکین میں سے کوئی صدر بنے یا کوئی بڑا عہدہ ملے تو چودھری نثار اس میں سب سے آگے ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال میں جب مسلم لیگ نون میں یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ صدارت شہباز شریف کے پاس جا چکی ہے، شہباز شریف صاحب سے پھر بھی آپ کے چودھری نثار صاحب کے تعلقات کافی بہتر ہیں، اور مسلم لیگ میں ابھی بہت بڑی ایسی تعداد ہے جو لوگ ان کے ساتھ، میں پرسنلی جانتا ہوں کہ اس وقت چودھری نثار کے ساتھ ٹچ میں ہیں، جو ابھی بھی مسلم لیگ نون میں ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ میٹر ہے وہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی مریم نواز، جن کا سامنے کیس موجود ہے کہ پاناما کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، اور یہ پہلے بھی سیاست سے تقریباً نواز شریف صاحب آؤٹ ہو چکے ہیں، اور سزا کے بعد دونوں بیٹی اور باپ بھی جو تھوڑا بہت ان کا کردار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی ہے، اور اس گورنمنٹ میں آگے چل کے شہباز شریف صاحب اور حمزہ کے اوپر بھی کافی بڑے بڑے کیسز ہیں، اور وہ کیسز چل رہے ہیں جس میں ماڈل ٹاؤن ہے، جس میں آپ کے آشیانہ ہے، جس میں 56 کنٹریز کا 56 جو کمپنیز ہے اس کے حوالے سے ہے۔ آنے والے وقت میں ان کے اوپر اور بہت بھاری قسم کے کیسز بننے والے ہیں، اور اس کا رزلٹ بھی سامنے نظر آ رہا ہے کہ شہباز اور حمزہ آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں بتائیے کہ اگر چودھری جعفر اقبال جو اختلاف رکھتے ہیں نواز شریف صاحب سے لیکن وہ پارٹی میں ہیں، راجہ ظفر الحق بھی اختلاف رکھتے ہیں لیکن وہ پارٹی میں ہیں، کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جب یہ شریف فیملی ختم ہوگی تو ڈیفینیٹلی نون لیگ نے ایگزسٹ کرنا ہے۔ نون لیگ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس میں موجود بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کو مانتے ہیں،
वो अलग बात है कि इस वक्त करप्शन के केस में और दूसरे बहुत बड़े बड़े केसेस में वो जेल जाने के लिए हैं, निकाल दिए गए हैं, नाअहल कर दिए गए हैं, और उनकी एक जो इलेक्टेबल्स हैं जो बहुत बड़ी तादाद में भाग गए हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि ये पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि पार्टी की क़यादत पे बड़ी ज़बरदस्त करप्शन है और वो सज़ा हो रहे हैं। तो वो इलेक्टेबल्स इस बुनियाद पर कि उन्होंने तो जीतना ही जीतना है, वो करप्ट के तरफ सारे भाग गए। अब पार्टी में रह गए हैं वो लोग जो मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हैं। तो चौधरी निसार को नज़र आ रहा है सामने कि कल इनके जाने के बाद यकीनन मुस्लिम लीग नून ने एग्जिस्ट करना है, काफ़ी लोग मौजूद हैं, तो वो एक बड़ी पार्टी को रन करें, ना कि वो पीटीआई में, पीपल्स पार्टी में या किसी दूसरी सियासी जमात में जाके कोई ओहदा ले लें, वहाँ पे जाकर टिकट लेकर उनके साथ बैठ जाएं और वहाँ पे जो मौजूद दूसरी लोग पहले से मौजूद हैं उनके दरमियान मजीद शदीद इख्तलाफात सामने आए, क्योंकि चौधरी निसार किसी भी पार्टी में जाएंगे वहाँ वो उसूलों की सियासत करेंगे। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो खुल कर भी इख्तलाफ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून में रहना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि मरियम नवाज जो नवाज शरीफ हैं वो इनके असूली इख्तलाफात की बुनियाद पर इनको टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी वाबस्तगी इन्होंने रखा हुआ है कि आइंदा चल के मौका मिलेगा तो ये पार्टी की क़यादत कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है इनकी जगह कोई भी होता जो इस पोजीशन पे होता वो यही करता। ठीक है। अच्छा इरशाद साहब, जिस तरह से डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे कि एक लिस्ट उन्होंने बताई है जिस लिस्ट के अंदर गालिबन चौधरी निसार साहब का भी उन्होंने नाम लिया है कि ये वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर शहबाज शरीफ की हम बात करते हैं तो पार्टी सदारत मिलने के बाद भी उनको इतने इख्तियारात नहीं मिल सके कि वो अपनी मर्जी से कोई छोटा सा फैसला भी कर सकें। तो क्या बाद में कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि ये तमाम तर मामला उनके ही हाथ में आ जाए? मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं कि एक अमलियत पसंद सियासतदान के तौर पर वो ये सोचते होंगे कि शायद इसके बाद मेरी बारी आ जाएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग, देखें ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है जो दौलताना साहब के दौर में थी या लियाकत अली ख़ान के दौर में थी। ये नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग है, और नवाज शरीफ के ख़ानदान का कोई भी फ़र्द जब दावेदार होगा तो मुस्लिम लीगी जितने रह जाएंगे वो सारे के सारे उसी की तरफ जाएंगे, दो तीन वजूहात से। ये तो नवाज शरीफ की बात है, मरियम नवाज़ की बात है, शहबाज हमज़ा की बात है। अगर ये जुनैद सफदर और कोई और बच्चा भी होगा, आखिर बिलावल भुट्टो को भी तो बड़े बड़े मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे लोगों ने, कमरुज़्ज़मान कायरा जैसे लोगों ने लीडर माना है ना। तो ये इनके बच्चे को, जो छोटा बच्चा होगा अभी पोता या नवासा मरियम सफदर का, ये उसको भी लीडर मान लेंगे और उसी घर में ये पार्टी रहेगी। निसार अली ख़ान साहब अगर ये सोचते हैं, मेरा ख़्याल है तो वो कोई अक्लमंदी नहीं है कि वो ये बात सोच सकें, क्योंकि ये जमात अब जो मौजूदा जमात है ये नवाज शरीफ की जमात है, एक बात। दूसरी ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर जेल भी चले जाते हैं या बाकी जो उनके रिश्तेदार हैं वो बैन भी हो जाते हैं, तो उनकी दौलत तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो दौलत चलेगी इस जमात में। इस जमात को अपने घर में रखने के लिए वो दौलत का सहारा लेंगे और दौलत चलेगी, और वो जितने भी बच जाएंगे वो उनको बांध के रखेंगे। यानी इस बात के कोई चांसेस नजर। तीसरा जो इम्कान है वो ये है कि जो हमारे यहाँ धड़े की सियासत होती है उसमें एक धड़ा के तौर पर तो मुस्लिम लीग होगी, और वो मुस्लिम लीग वही होगी जो नवाज शरीफ से मंसूब होगी। ठीक है। जब भी जिस मरहले पर भी चौधरी साहब नवाज शरीफ से अलग होंगे और इस जमात पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे वो बिल्कुल माइनस हो जाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी पर मुर्तज़ा भुट्टो कब्ज़ा नहीं कर सका, मुर्तज़ा का बेटा जुल्फ़कार कब्ज़ा नहीं कर सका, पुराने लीडर जो थे नाहिद ख़ान और उससे पहले बड़े बड़े लीडर जो है वो अलग होते रहे, मौलाना कौसर नियाज़ से लेकर एक तारीख़ है, वो कब्ज़ा नहीं कर सके, तो मेरा नहीं ख्याल कि निसार अली ख़ान साहब में ये अहलियत है। यानी मुस्लिम लीग नून के ऊपर नून ही गालिब रहेगा, शीन कभी गालिब नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे करेंगे टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दोनों बड़ी पार्टीज में जो भौंचाल आया हुआ है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है और क्या ये अभी शुरुआत है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। जिया शाहिद साहब, ये लिस्ट अपडेट हुई है जो टिकट्स अनाउंस की गई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मरियम नवाज साहबा वापस 125 एनए में आ गई हैं, पहले वो 127 में स्विच कर गई थी, और अयाज सादिक साहब जो है वो भी हल्का एनए 129 में आ गए हैं। मरियम नवाज की कुछ स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही, पहले झिझक का शिकार थी, 125 से 127 में गई और अब फिर 125 में वापस आ गई हैं। तो ये हिकमत अमली आप देख क्या रहे हैं? क्या ये डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में अपने आप को वीक कैंडिडेट साबित कर रही थी? अगर ऐसा था तो फिर वापस क्यों आई हैं? जिया शाहिद साहब, आप सुन पा रहे? जी, मुझे अब आवाज़ आई है आपकी। जी। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन से कबल इस किस्म की एडजस्टमेंट जिसकी नहीं होती वो हमेशा पार्टी को बुरा भला कहता है। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सिर्फ एक जुमले में अपने दोस्त इरशाद आरफ साहब की बात को एंडोर्स करूँगा। मैं मुद्दत से, बल्कि पहले दिन जब नवाज शरीफ साहब आए थे उस वक्त से लेकर अब तक अपनी याददाश्तें लिख रहा हूँ। मेरा दोस्त मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से मैंने भुट्टो साहब का उरूज ज़वाल देखा है, बिलावल का देखा है। मैं सिर्फ एक जुमले में अपने दोस्त इरशाद आरफ साहब की इस बात की तायीद करता हूँ कि हमारे यहाँ पार्टियाँ जो हैं वो शख्सियात पर उस्तवार होती हैं। नवाज शरीफ साहब की पार्टी मियाँ दे नारे वजन के से बनी हुई है, और वो मियाँ अगर मौजूद नहीं है तो शहबाज तो हो सकता है, उससे बेहतर उनकी बेटी तो हो सकती है। कभी बाहर से आया हुआ बंदा, जो खा निसार अली हो, खा जफ़र इकबाल झगड़ा हो, खा राजा अपना ज़फ़रुल हक हो, इनका कोई चांसेस नहीं है। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। जो मोहतरमा हमारी मरियम नवाज साहबा हैं वो बहुत ज़्यादा शेकी हैं इस वक्त, उनके अंदर एतमाद पाया नहीं जाता, लिहाजा वो बार बार ये जो शफलिंग कर रही हैं इसलिए कि वो हर कीमत पर जीतना चाहती हैं। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब भी स्टॉप गैप अरेंजमेंट में लाए गए हैं, अदरवाइज मुस्लिम लीग नून की वारस और अपना नवाज शरीफ साहब की वारस मरियम साहबा हैं, और उन्होंने ही मौजूदा जो टिकटें हैं उनको तकसीम किया है। लिहाजा वो किसी कीमत पर रिस्क ही नहीं ले सकती। आप ये देखें, वो अगली लीडर है, उन्होंने एक MPA की सीट रखी है ताकि अगर अरेंजमेंट में ज़रूरत हो तो वो पंजाब की वज़ीर आला बन सके। एक उन्होंने सीट रखी है MNA की, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो शहबाज साहब की भी छुट्टी करवा दे या उससे पहले नैब उसकी छुट्टी करवा दे और मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बन सके। सही, यानी कि सारी ऑप्शन उन्होंने अपने लिए रखी हैं। डॉक्टर दानिश साहब, आपकी नज़र में नून लीग की ये हिकमत अमली को आप किस तरह से देखते हैं? ये जो हल्के स्विच करना, क्योंकि लाहौर की टिकट्स जो है वो तकरीबन फाइनल होने के मरहले में है और अनाउंस भी की जा रही हैं, तो PTI बामुकाबला नून लीग तख्ते लाहौर पर आप किसकी हिकमत अमली कामयाब होते हुए देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मेरे दो बड़े सीनियर उस्तादों के उस्ताद बैठे हैं, लेकिन मुझे ये इख्तियार है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का जब मुकाबला किया जाता है तो एक चीज़ वाज़ेह होती है कि PMLN कोई नज़रियाती जमात नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती जमात है। ठीक है, PMLN पावर की जमात है, अब आप पावर हंगर इसमें लोग आते हैं। आप देख लीजिए कि आज इख्तदार से जब उन्हें महसूस हुआ कि PMLN ने हारना है तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने छोड़कर PTI ज्वाइन कर ली या किसी और जमात को ज्वाइन कर लिया। तो इसलिए पीपल्स पार्टी की जो जमात है उसमें हार और जीत का कॉन्सेप्ट नहीं है। आसिफ अली जरदारी इंडक हुए, शामिल हुए, उनकी पॉलिसी से बहुत शदीद इख्तलाफात भी है, बहुत सारे लोगों को है, मुझे भी पता है, औरों को भी पता है, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। हाँ, वो साइड हो गए, खामोश हो गए, लेकिन नहीं छोड़ी। और दूसरा जो एक मैंने नज़रियाती, और इसका बहुत वाज़ेह फ़र्क है जो मैंने बताया, तो PMLN को खुदा के लिए पीपल्स पार्टी से ना जोड़ें। पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती पार्टी है, जमात है, उनके लोग पॉलिटिकल प्रोसेस से आते हैं और बहुत बड़े पॉलिटिकल प्रोसेस से आए हुए लोग हैं वहाँ,
اور نظریاتی لوگ ہیں، اور پی ایم ایل این نہیں ہے، وہاں پاور پالیٹکس چلتی ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی سالوں سے نواز شریف نے یہ پاور اور پیسے سے اس پارٹی کو جکڑا ہوا ہے، اور آج اس کا شیرازہ بھی کر رہا ہے۔ اگر نواز شریف صاحب ون مین شو ہوتے اور نواز شریف پہ یہ کرائسس آیا ہے تو جس طرح بھٹو کی شہادت ہوئی، بے نظیر کی ہوئی، لیکن وہاں پارٹی میں لوگ انٹیکٹ رہے کیونکہ وہ نظریاتی تھے، چند لوگ ضرور ہلے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بھی ہے کہ مہربانی کر کے میں سمجھتا ہوں سچویشن میں بہت فرق ہے۔ وہاں بھٹو صاحب نے اصولوں کے اوپر جان دے دی، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کے راز نہیں کھولے، وہ غلط بنیادوں پر انہوں نے کمپرومائز کر کے اپنی جان نہیں بچائی، تو وہ شہادت کے درجے پہ گئے، اور اس کے بعد ان کی پارٹی جو ہے وہ سامنے آئی، تو ایک شہید کے حوالے سے ان کی پارٹی میں گیپ آیا۔ دوسرا، محترمہ بے نظیر بھٹو بھی شہادت پاتی ہیں اور اس کے بعد ان کی پارٹی میں لیڈرشپ یعنی ان کی فیملی وہاں سے ہٹتی ہے، اور پھر آصف علی زرداری کسی طریقے سے بھی آ کے اسے چلاتے ہیں، اور اب بلاول بھٹو ہیں۔ خدا کے لیے اس کو آپ پی ایم ایل این سے نہ جوڑیں، جہاں کرپشن ہوا ہے، جہاں پر پاکستان کو لوٹا گیا ہے، جہاں پر یہاں پر اپنے ورکروں کا بھی استحصال ہوا ہے، جہاں پر پاکستان کو لوٹ کر انہوں نے جو ہے وہ اپنے امارات کھڑے کیے ہیں، یہاں کرپشن کے کیسز آ رہے ہیں، یہاں جھوٹ بولنے کے کیسز آ رہے ہیں، یہاں پر جو ہے منافقت کے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں۔ خدارا یہاں پر جو پارٹی کے لیڈران جا رہے ہیں وہ کرپشن کے کیسز پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ختم نبوت کے خلاف سازش کرنے پر جا رہے ہیں، وہاں ملک کے خلاف غداری کے مرتکب ہونے پر جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت فرق ہے دونوں پارٹیوں۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ مریم نواز کا، دیکھیے جب تک مریم نواز کا فیصلہ نہیں آتا ہے، بظاہر تو ایک بات سامنے اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ ان کی جو ایفیڈیوٹ تھا وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جالی تھا، یقیناً سزا بہت قریب ہے، لیکن جب تک کسی کو سزا نہیں ہوتی ہے ہر آدمی لڑ سکتا ہے، اور ان کی جو حکمت عملی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہر وہ سیٹ کو اپنائیں جو سیٹ ان کے لیے آسان ہے۔ ایک لیٹسٹ صورتحال سے اپڈیٹ کرنا چاہوں گے اپنے ناظرین کو۔ 25 حلقے ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ اوپن ہے۔ لودھرا میں ابھی تک کسی کو ٹکٹ ایشو نہیں کیا گیا ہے، جاوید ہاشمی کو بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے ابھی ٹکٹ نہیں دیا ہے۔ چودھری نثار کے بھائی بہنوئی جو ہیں ان کو اٹک سے ٹکٹ دے دیا گیا ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں انہیں ایک ایم این اے اور 2 ایم پی اے کی سیٹوں سے وہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گے، اور جو زعیم قادری صاحب کی متنازع سیٹ تھی 133 حلقہ سے این 133 سے وحید عالم صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ ارشاد صاحب یہ تو لیٹسٹ صورتحال ہے، اس سے پہلے ضیاء شاہد صاحب ایک موروثی سیاست پر بات کر رہے تھے، تو وہ مثال تو ہمیں اس دفعہ بھی دیکھنے کو ملی، اور صرف نون لیگ میں ہی نہیں ملی، ہمیں پی ٹی آئی میں بھی اس طرح کی بہت بڑی ایگزامپلز ملی ہے موروثی اور خاندانی سیاست کی۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اس ایشو کو اب اٹھانے والی کوئی پارٹی نہیں رہی۔ دیکھیے ایک دو چیزیں میں عرض کروں ڈاکٹر دانش صاحب کا احترام کرتے ہوئے، دیکھیے جب بھٹو صاحب جیل گئے ہیں تو ان کی کابینہ کے جو اہم ترین افراد تھے وہ سارے کے سارے چھوڑ گئے تھے پارٹی۔ اس میں حفیظ پیرزادہ صاحب تھے، اس میں جناب ممتاز بھٹو تھے، اس میں مولانا کوثر نیازی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے بھٹو صاحب کے ساتھ جو 2 آدمی مذاکرات میں بیٹھے تھے، وہ حفیظ پیرزادہ اور مولانا کوثر نیازی تھے۔ اس قدر قابل اعتماد اشخاص تھے، لیکن جو ہی بھٹو گئے یہ الگ ہو گئے۔ اور 88 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو آئی ہیں اقتدار میں، تو بھٹو صاحب کے ساتھیوں میں سے 2 یا 3 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ اس میں ایک ملک معراج خالد تھے، ایک نصیر اللہ بابر صاحب تھے، اعتزاز احسن صاحب تھے، لیکن وہ دوبارہ پارٹی میں آئے تھے، پہلے ہی وہ 77 میں چھوڑ گئے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ فصلی بٹیرے صرف نون لیگ میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی میں بھی تھے، اور پیپلز پارٹی میں یہ بار بار تجربہ ہوا، اور نون لیگ سے تو ابھی ٹوٹ کے لوگ گئے ہیں تحریک انصاف میں۔ پیپلز پارٹی سے 2013 میں لوگ گئے، 2014 میں گئے، 15 میں، یہ ایک لائن لگی رہی ہے، ایک گنتے جائیں کہ شاہ محمود قریشی سے لے کر نظر گوندل تک اور فردوس عاشق امان تک سارے پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ پارٹیاں اور خاندانی پارٹی بھی ہے۔ دیکھیے بے نظیر بھٹو یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پارٹی کس کے قبضے میں گئی؟ نصرت بھٹو صاحبہ کی۔
اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحب کے بعد وہ منتقل ہوئی ان کے خامند کو، کسی سیاسی ورکر کو نہیں. اور شاید ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا کہ جناب حاکم علی زرداری اور آصف علی زرداری نے 79 میں جو الیکشن ہونے تھے اور کاغذات جمع کیے تھے تو یہ NDP کی طرف سے انہوں نے کاغذات جمع کیے تھے. یہ جو موجودہ ANP ہے اس کی جو جانشین جماعت تھی، یہ پیپلز پارٹی میں کبھی نہیں تھے. تو اس لیے یہ تو شخصی اور خاندانی اور موروثی سیاست ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے یہ حیران کن بات ہے کہ جو شخص تبدیلی کا نعرہ لگا رہا تھا اور جو کہتا تھا کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس نے ایک خاندان میں 2 3 ٹکٹ دے دیے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ الیکشن جو خان صاحب کہتے ہیں کہ جی تبدیلی لانے کے لیے بھی تو الیکشن جیتنا ضروری ہے، لیکن الیکشن جیتنا ہی اگر مقصد ہے تو یہ جو الیکٹیبلز ہیں، یہ جو فصلی بٹیرے ہیں، یہ جو مفاد پرست ہیں جنہوں نے بھٹو سے وفا نہیں کی، بے نظیر بھٹو سے وفا نہیں کی، نواز شریف سے وفا نہیں کی، چودھریوں سے وفا نہیں کی، ان سے بھی وفا نہیں کریں گے. ایک بات. دوسرا، سیاسی جماعت پھر کہاں رہ جاتی ہے؟ اگر الیکٹیبلز نے ہی الیکٹ ہونا ہے اپنے زور پر، ذات برادری پر، زبان پر، نسل پر، پیسے کے زور پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹی میں نہیں آ رہے، وہ پارٹی کو ہائی جیک کر رہے ہیں، پارٹی کے ورکر کو اپنے انتخابی مہم میں ایندھن بنانے کے لیے، یوز کرنے کے لیے کہ ان کو 500 سے لے کر 1000 ورکر مفت میں اپنے حلقے میں مل جاتا ہے اور ان کے لاکھوں کروڑوں روپے کی بچت ہو جاتی ہے. وہ ان کو یہ پرجوش ہوتے ہیں، یہ نظریاتی ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، یہ ان کی کمپین مفت میں لڑتے ہیں. اور وہ جو اگر کرائے پر کارکن لیں تو وہ نہ ان میں اتنا جذبہ ہوتا ہے، نہ جوش ہوتا ہے، نہ وہ پیسے بہت زیادہ مانگتے ہیں. تو اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ جی ایک جماعت کا سہارا لے لیا جائے، ٹکٹ لے لیا جائے، اس کے ووٹ بھی ہمیں مل جائیں گے، اس کے سپورٹر اور جو کارکن ہیں وہ بھی مفت میں مل جائیں گے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب جو ہیں، اگر ولید اقبال کو ٹکٹ نہ دینے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی آپ نے اگر اس حلقے میں کسی کو لیا بھی ہے، اس کو ٹکٹ دینا چاہتے تو ایڈجسٹمنٹ کریں کہ جی ٹھیک ہے ولید اقبال صاحب بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، آپ ان کو جتوائیں گے، ان کا نام مطلب بہتر حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جا سکتی ہے تمام تر معاملات پر. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد ہم کریں گے کہ جو لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں ٹکٹس کی. چودھری نثار کا حلقہ ابھی تک اوپن ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کے مقابلے میں ابھی تک اپنا کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو کھڑا نہیں کیا ہے. پی ٹی آئی کی مقبولیت کی گراف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح سے وہ اپ ہوا ہے تیزی سے، اسی طرح سے یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ ان کو چیلنجز کا سامنا ہوگا ٹکٹ ڈسٹریبیوشن میں، لیکن یہی چیلنجز پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی ہوں گے اس کا اندازہ نہیں تھا. ٹکٹس تو ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں اور لسٹ بھی سامنے آ رہی ہے. کس کو کس حلقے سے کس طرح کا چیلنج درپیش ہوگا، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ضیاء شاہی صاحب، ایک اہم حلقہ NA 125 جہاں سے مریم نواز اب واپس آ گئی، ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں وہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گی. تو پچھلے الیکشن میں اور ضمنی الیکشن میں اور اس سے پیچھے 2013 میں جو الیکشن ہوا تھا، اگر اس کا ڈیفرنس دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس دفعہ پی ٹی آئی کو چیلنج ہوگا یا پھر نون لیگ کے لیے چیلنج، یا پھر دونوں پارٹیز کے لیے چیلنج ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کینڈیڈیٹ بہت مضبوط ہیں اپنے اپنے طور پر، لیکن میں پھر ارشاد عارف صاحب کی ایک بات کا ذکر کروں گا. یہ ایک فیکٹ ہے اور میرے دوست ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور بجا طور پر دلائی ہے کہ دیکھیے یہ جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 75% امکان اس بات کا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب کو اب تک وہ کوئی معقول اور وجہ بیان نہیں کر سکے منی لانڈرنگ کے سلسلے میں، اور غالباً نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ نااہل ہو جائیں گے. اچھا، لیکن وہ جس بنیاد پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ان دونوں دوستوں کو مجھ سے زیادہ معلومات ہے، یہ بڑے ذہین لوگ ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں امریکن یقین دہانی پر، انڈین حمایت پر.
لہذا پہلی بات تو یہ کہ مجھے لگتا ہے مجھے یہی نظر آتا ہے کہ 25% سے زیادہ جناب نواز شریف صاحب اور محترم مریم صاحبہ کے جو ہے بری ہونے کے اس سے زیادہ چانسز نہیں ہیں، بلکہ شاید اس سے کم ہو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس وقت بہت بڑا فیکٹر ہے، اور میرے دوست اس کی گواہی دیں گے کہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو اس وقت موجود تھا، اگر مریم صاحبہ کو الیکشن لڑنے کا موقع مل جاتا ہے تو بھی جناب اب 7 کلب روڈ میں موجود نہیں ہیں ان کے چچا صاحب، جو رات کو 3 بجے تک سڑکیں بنوا رہے ہوں اور 3:45 بجے سوئی گیس لوگوں کے گھروں میں جلوا کر دیا سلائی سے چیک کروا رہے ہوں کہ لو جی کنیکشن آ گیا ہے کہ نہیں۔ تو اب ان کو اپنی صلاحیتوں پر اور اپنے کانٹیکٹس پر اور اپنی اہلیت پر الیکشن لڑنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ وحید عالم اور اعجاز چودھری والا جو حلقہ ہے، اس میں آپ کتنا ٹف کمپٹیشن دیکھ رہے ہیں؟ اگر تو وحید عالم کی جگہ پہ زعیم قادری کو ہی ٹکٹ مل جاتا تو کیا بہتر تھا، اور کیا یہ فیورٹزم میں آ کے پارٹی اپنا کو نقصان کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون؟ دیکھیے، ایک تو جس طریقے سے ابھی بات ہوئی، آپ نے کہا لاہور کے مختلف حلقوں کے حوالے سے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ہی الیکشن لڑ رہی ہے، اور ضیاء شاہی صاحب نے اور شاہ صاحب نے دو مختلف ایشوز پہ بات کی ہیں، اور ایز اے طالب علم میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کی باتیں بہت ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جو پاناما کیس میں جس طریقے سے ایون فیلڈز کے اوپر آرگومنٹس ہو رہا ہے، اور 32 گواہوں نے گواہی دی ہے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک بھی گواہ ایک بھی ڈاکومنٹ جمع نہیں ہوا ہے، حالانکہ ان کے اوپر بار ثبوت موجود ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بہت مارجن دے دیا ضیاء شاہی صاحب نے 25%، میں تو چاہتا ہوں کہ تقریباً ان کے پاس 5% بھی گنجائش نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے چیزیں ایک طرف۔ دوسری طرف ظاہر ہے کہ جو بھی الیکشنز ہے اس میں اب بہت بڑے اختلافات ہیں پی ایم ایل این میں، ان اختلافات کو فیس کرنا پڑے گا۔ وہاں پر خود فزیکلی جو محترمہ ہیں وہ نہیں ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی نہیں ہیں، پھر وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، لیکن بیوروکریسی جس طرح سے الیکشن کمیشن سے امید تھی کہ جی پولیس اور بیوروکریسی کو جو الیکشنز میں دھاندلی کرانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کے بعد، الیکشن کمیشن کے ممبران کے بعد اگر کوئی ذریعہ ہے جو دھاندلی کرا سکتا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے، اس میں جو ادارہ آتا ہے وہ بیوروکریسی ہے اور پولیس ہے۔ تو ابھی جو الیکشن کمیشن نے ٹرانسفر کیا ہے اس میں ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ کر دیا ہے، حالانکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ڈیمانڈ جو کی گئی تھی وہ صوبے ٹو صوبے کہا تھا، تاکہ ان کا جو ٹوٹل وہاں پر 10 سال سے بیٹھے ہوئے تھے وہ چیزیں شیک ہو جاتی، لیکن ابھی وہ شیک نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ایڈوانٹیج نون لیگ کو جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں ایک بات کہہ دوں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ٹکٹ کی تقسیم میں بہت بڑے دراڑ سامنے آ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جناب جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی میں بہت شدید اختلاف ہو گیا۔ یہاں پہ 2-3 باتیں مجھے اجازت دیجئے کہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں ارشاد صاحب کی اس بات کو ہی آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو ٹکٹ دوں گا جن کو الیکشن جیتنے کے ٹیکنک ہے۔ تو اگر الیکشن جیتنے کا ٹیکنک ہے یا دھاندلی کرنے کا طریقہ آتا ہے، اس کو ذرا وضاحت ہونی چاہیے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لوں کہ ٹیکنک ہے یا سائنس ہے، تو 22 سال کی لیڈرشپ میں آپ نے اپنے لوگوں کو ٹیکنک نہیں سکھائی ہے۔ آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ ان کی قیادت نے اپنے لوگوں کو ٹیکنک سکھا دی، اور اس ٹیکنک کے بنیاد پر وہ الیکشن جیتتے ہیں۔ تو آپ نے ان کے لوگوں کو توڑ کے اپنے پاس لے آئیں، تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹیں اور پیچھے ہٹ کے دیکھیں کہ 2013 میں جہاں ٹیکنک نہیں تھی، جہاں نئے لوگوں کو لے کر آپ آئے تھے، تو 88 لاکھ ووٹ آپ کے جیب میں تھے۔ حالانکہ یہ 88 لاکھ ووٹ وہ ہیں جو کہ ان لوگوں نے ظاہر کیے جو رجسٹرڈ ہوئے۔ حالانکہ یہ بات سب جانتے ہیں مجھ سمیت میرے یہ سارے محترم استاد
کہ آپ کے ووٹ بینک کو کم کیا گیا, بالکل آپ کے ووٹ کو توڑا گیا اور آپ کے ووٹ تو 1 کروڑ سے زیادہ تھے. جس وقت آپ کو الیکٹیبل کی ضرورت تھی اس وقت آپ نے الیکٹیبل نہیں لیے, آپ نے نوجوانوں سے لڑا, نظریات سے لڑا, حق سے لڑا. اور آج جب 2018 میں نون لیگ اپنے کرائسس میں ہے, کرائسس ترین جگہ پر ہے, جہاں ٹوٹ پھوٹ ہے, جہاں ان کے پاس لوگ نہیں ہیں, جہاں ان کی قیادت ڈسٹرب ہے, جہاں پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں سندھ کے صرف اس سے بھی بہتر حکمت عملی بنائی جا سکتی تھی وہاں پی ٹی آئی کو معذرت کے ساتھ اس موقع پہ کوئی الیکٹیبل کی ضرورت نہیں تھی. پی ٹی آئی اگر انہی جو نوجوانوں سے الیکشن لڑتی, اپنے نظریات پہ لڑتی اور عمران خان کھمبے کو کھڑا کرتے تو میرا یقین ہے کہ عمران خان کو بھرپور ووٹ ملتا. ٹھیک ہے. ارشاد صاحب, میاں والی سے ابھی اپڈیٹ آئی ہے, عبید اللہ شادی خیل کو ٹکٹ دیا گیا ہے عمران خان کے مقابلے میں نون لیگ کی طرف سے. اچھا, جاوید ہاشمی صاحب کی بات کرتے ہیں. لگتا ہے کہ چودھری نثار صاحب جو ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب کا جو حال ہو رہا ہے شاید اسی سے وہ ریزرو ہو گئے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہ رہے. جاوید ہاشمی صاحب کو کوئی ٹکٹ نہیں دیا گیا نون لیگ کی طرف سے, پارٹی چھوڑی پھر واپس آئے تو, لیکن میرا خیال ریگارڈ نہیں کیا گیا نون لیگ کی طرف سے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, طارق رشید جو ہیں وہ پرانے ورکر ہیں, ان کی جو بھی ان پر اعتراضات بھی وہاں ملتان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہت سارے معاملات بھی ہیں, یہ بھی توقع کی جا رہی تھی کہ شاید وہ نااہل ہو جائیں, لیکن اس کے باوجود ایک آدمی جو پارٹی میں کھڑا رہا ہے اور ایک آدمی چلا گیا, اور جانے کے بعد جاوید ہاشمی صاحب صرف تحریک انصاف میں نہیں گئے, وہ جانے کا تو انہوں نے ایک کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی, واپس آ کے جس طرح ڈیفینڈ کیا ہے نواز شریف صاحب کو اور ان کی حکومت کو وہ, لیکن جو انہوں نے کتاب لکھی ہے زندہ تاریخ, اس میں جو کچھ وہ لکھ چکے ہیں نواز شریف کے بارے میں, شہباز شریف کے بارے میں, باقی لوگوں کے بارے میں, میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے اور ان کو دوبارہ مین سٹریم پولیٹکس میں لانے کی غلطی میاں نواز شریف صاحب یا ان کے ساتھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے مجھے تو کوئی امید نہیں تھی کہ جاوید ہاشمی صاحب کو ٹکٹ ملے گا, کیونکہ اگر ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا تھا تو سینٹ کے موقع پر بہترین موقع تھا. وہ ویسے بھی اس وقت جو ان کی صحت ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایج, اور ایج تو خیر نہیں ہے بہت زیادہ, لیکن صحت جو ہے ان کی, اس کی وجہ سے ان کو سینٹ میں اکاموڈیٹ کیا جا سکتا تھا, نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب کو موقع با موقع استعمال تو کیا گیا عمران خان کے خلاف, عمران خان کے خلاف بیانات کے لیے, تحریک انصاف کے لیے, لیکن ان کو اکاموڈیٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. یہ شادی خیل والا معاملہ جو ہے, اس پہ عمران خان صاحب کو اب اس حلقے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. پچھلی دفعہ انہوں نے 2013 کے الیکشن میں جس خاتون اور جس خاندان کے لیے, میری مراد جو عائلہ ملک ہیں اور ان کا خاندان ہے نواب کالا باغ کا, اس کی خاطر اپنے حقیقی چچا زاد بھائی کو نظر انداز کیا, ان کو ٹکٹ نہیں دیا, ان کے کہنے پر نہیں دیا. لیکن بعد ازاں آج صورتحال یہ ہے کہ وہی اعلیٰ ملک جو ہیں ٹکٹ نہ ملنے پر پارٹی چھوڑ چکی ہیں, اور وہی فیصلہ جو اس وقت حفیظ اللہ خان اور ان کے بھائی انعام اللہ خان نے کیا تھا, وہی فیصلہ اب اس فیملی نے کیا ہے. تو اب وہ مخالف ہوں گے اور وہ بھی کوشش کریں گے شادی خیل سے اب مشکل ہوگا عمران خان کے لیے, یعنی انہیں سیریس لینا چاہیے اس حلقے کو. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ اپنے تمام مہمانوں کا, ارشاد احمد عارف صاحب, ضیاء شاہد صاحب, ڈاکٹر دانش صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. آج سب تک لیے اتنا ہی. سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.